Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we'll start 45th lecture of wireless networks, and also this is the final lecture of this course. Today we will not discuss any new topic, but we will provide review of the previous lecture starting from 26th until 44th lecture. So we will review the previous lectures, and the important things will be discussed in bit details, and the other thing we will just go through those things. And before starting the review of today's lecture, let's look at the previous lecture. In the last lecture, we have seen 4G networks and issues in 4G networks. So first of all, we'll discuss about the 4G networks. What are the 4G networks? In that we said that basically 4G networks are integration of different networks which are maybe cellular networks, which are voice oriented networks, and the dominant traffic is voice, and then the packet based network where the data traffic is the dominant traffic. So integration of these two kinds of network is basically a 4G networks. So we are trying to achieve higher data rate with higher mobility. So this was the main aim of 4G networks, and along with these things we want to increase the data rate as much as possible, and the increased data should be supported in all of these networks. So basically 4G networks are integration of heterogeneous wireless networks. And then we discuss the evolution of 4G networks. Evolution of 4G networks started from first generation, which were AMPS system, and which has very low data rate capacity, about 14.4 kilobits per second, but they have higher mobility support. And then we have 2G networks, and similarly we had this 802.11 networks that started in 2000. Then the first standard was, which was most popular, was 11B standard, which has about 11 megabits per second data supported. And then we have some different evolution in this wireless LAN. These are 11A and 11G. They support about 54 megabits per second, and even nowadays we have 11 networks, 802.11 network, which supports about 100 megabits per second. So basically the database network has been evolving, the voice oriented network has been evolving from first generation to second generation. Second generation we have the CDMA systems or GSM system. Then in third generation we have a UMTS system or CDMA 2000 system, and now we are moving towards the fourth generation networks. And we aim that in fourth generation we will have very much higher capacity and with higher mobility support, and this achieved higher capacity should have lower cost, so per bit cost will be reduced in the next generation system. And then we discussed the issues in 4th generation networks in details, and then we started the mobility management. In mobility management there are two important functions. The first one is location management, and the second one is handover management. So in location management we need to update the location of mobile user to its home network. So whenever our mobile node is moving from one network to another network, the first thing is that we have to update the location of this new node to its home network. And then we discuss the handover issues. So we have basically two types of handoff in 4th generation networks. The first one is vertical handover. The second one is horizontal handover. Vertical handover means, or sometimes we can say as inter-system handover. So in vertical handover, the user is moving from one wireless technology to another wireless technology. So basically this is a handover from one technology to another technology. So in that we have to consider different parameters. For example, if in the previous network we were achieving certain quality of service, then we have to decide in the next handoff decision that whether this quality of service parameters can be achieved in the next network or not. So the decision of handoff is very important in this case. And then we have different standards for example, in Internet Engineering Task Force we have mobile IP version 4, then mobile IP version 6, then mobile IP shop protocol. So basically these three standards were defined in IETF standard. Then we have IEEE standard. In that we have media independent handover, which is 802.21 protocol. So this basically specifies the handover between 802.x technologies. For example, handover from 802.11 to 802.15, or 802.15 to 802.16, or even 802.3, and even it also extends its handover towards cellular networks. So in this standard, a user can move from any of the 802 network to cellular network, or cellular network to any of these network standards.
And then we have discussed in detail the quality of service consideration in 4G generation network. So we have discussed that we have basically 4 types of quality of service levels. The first is quality of service at packet level. The second one is at transaction level, and the third one is at user level. And similarly, we have defined for different parameters in each of these standards. So for example, the quality of service extension in wireless LAN, which is 802.11e standard, we have certain quality of service parameters that we can specify the quality of service requirement in 11e networks. Similarly, we have seen certain parameters which can be specified in UMTS system. And WiMAX or 802.16 standard also specifies quality of service in certain parameters. So the application or user can negotiate by using those parameters the required quality of service, and then the response of the 802.16 network against that requested parameters. So in this way, we can define quality of service in each of these different standards. But the important thing is that how can we define a common quality of service, a global quality of service framework? So maybe we can have some common functionality, common parameters from all of these different standards, and so that the minimum quality of service that can be achieved from a single network. So اس طرح سے اگر آپ ایک global quality of service mechanism define کر لیں تو جو کہ کم از کم ایک منیمم لیول ہو اور جو کہ آپ ہر نیٹورک سے جو ہے وہ ڈیزائن کر لیں تو یہ ایک پوٹینشیل فریم ورک ہو سکتا ہے فار 4 جنریشن نیٹورکس. تو یہ تھا لاسٹ لیکچر کے بارے میں. اب آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اپنے 26 لیکچر سے ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ان 26 لیکچر ہم نے جو ہے وہ 802.11 نیٹورکس یا وائرلیس لین اسٹینڈرڈ کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. 802.11 نیٹورکس بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک وائرلیس انٹرفیس ہے کہ جس کو ایتھرنیٹ یا لین یوزرز ہیں ان کے لیے اگر ہم وائرلیس لین اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک وائرلیس اسٹینڈرڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ڈفرنٹ جو ہے پروٹوکول جو ہے وہ ڈسکس کیے کہ ایک فزیکل لیئر کی کیا اسپیسیفکیشن ہے. اس میں 3 ڈفرنٹ طرح کے فزیکل لیئر جیسے ایک فریکوینسی اوپن سیکوینس یا ڈائریکٹ اسپریڈ سیکوینس کو یوز کرتے ہوئے یا انفرارڈ ایک فزیکل لیئر ہے. تو بیسیکلی ڈفرنٹ ٹائپ آف ہمارے پاس جو فزیکل لیئرس تھیں. پھر ان کے اوپر ہم نے ایک میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈسکس کیا اور میک پروٹوکول میں ہم نے ڈفرنٹ جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ ڈسکس کی. پھر اس کے بعد اس کے آرکیٹیکچر ڈسکس کیا. تو آرکیٹیکچر میں جو ہے وہ یہ کہا کہ ایک اس کا بیس اسٹیشن ہوتا ہے اور بیس اسٹیشن جو ہے موبائل اسٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو یہ اس کو ایک اب ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کی آرکیٹیکچر میں بیس اسٹیشن ایگزسٹ کرے. تو بیس اسٹیشن بیسیکلی جو ہے وہ ایک ایکسیس پوائنٹ ہے جو کہ وائرلیس نیٹورک کو وائرڈ نیٹورک کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک موبائل یوزر جو ہے بائی یوزنگ بیس پوائنٹ ایکسیس پوائنٹ بیسیکلی ایک وائرڈ نیٹورک کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اب جو اس کی بیسک ٹپالوجی ہم کہتے ہیں بیسک سروس سیٹ کہ جس میں آپ کے پاس سرٹن نمبر آف موبائل اسٹیشنز ہیں. پھر ان میں آپشنلی ایک جو ہے وہ بیسڈ ایکسیس پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایکسیس پوائنٹ نہ ایگزسٹ کرتا تو پھر اس کا ہم انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ڈفرنٹ بیس اسٹیشنز ہیں ان کو ہم تھرو ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ سروس سیٹ. تو اس طرح سے ایک موبائل اسٹیشن ایک بیسک سروس سیٹ سے دوسرے بیسک سروس کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں ڈفرنٹ سروسز جو ڈسکس کی. اس میں جو 9 سروسز ہیں اس میں ایسوسیشن سروس ہے, ڈس ایسوسیشن ہے, ری ایسوسیشن ہے, اتھینٹسٹی ہے, پرائیویسی ہے, انٹیگریشن ہے, ڈسٹریبیوشن ہے. تو یہ ڈفرنٹ سروسز اور ان کی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کی. پھر اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اس میں میک پروٹوکول جو ہے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اس میں جو 2 طرح کے میک پروٹوکول, ایک ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کوآرڈینیشن فنکشن, دوسرا ہے پوائنٹ کوآرڈینیشن فنکشن. ڈسٹریبیوٹیڈ کوآرڈینیشن فنکشن کا جو کام ہے کہ جب ایکسیس پوائنٹ نہ موجود ہو تو اس کیس میں جو نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں ٹو ایکسیس دا میڈیم. تو بیسیکلی یہ جو ایک کنٹینشن بیسڈ میکینزم یا کنٹینشن بیسڈ میک پروٹوکول ہے. اسی طرح سے جو پوائنٹ کوآرڈینیشن فنکشن ہے, اب جب ایکسیس پوائنٹ نیٹورک میں ایگزسٹ ہو تو اس کیس میں ایکسیس پوائنٹ جو ہے نوڈس کو جو ہے پول کرتا ہے. اس پولنگ کے رسپانس میں موبائل اسٹیشن جو ہے دے گیٹ اے چانس ٹو سینڈ ڈیٹا ٹوورڈز ایکسیس پوائنٹ. اور اس کیس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی موبائل اسٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ تھرو ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
تو اب اس اسٹینڈرڈ کے جو فریکوینسی ایلوکیٹ کی گئی, اب اس کا جو انیشیل اسٹینڈرڈ تھا 11B اسٹینڈرڈ, اس میں جو فریکوینسی جو یوز کی ہے 2.4 گیگا ہرٹز جو ISM بینڈ جو اس کے لیے یوز کیا ہے, تو یہ 2.4 سے 2.4835 کا جو ان اکارڈنس ود FCC ریگولیشن جو ہے وہ اس میں آپریٹ ہوتا ہے, اور اس میں ڈیٹا ریٹ جو آپ میکسیمم جو ہے 11 میگا بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب اس کے اگر ہم ٹرانسمیشن رینج کہیں تو ٹرانسمیشن رینج 50 to 200 فیٹ تک کی ٹرانسمیشن رینج میں جو ہے ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا اس کے جو ہے وہ وائرلیس لین کے بارے میں. اب جو ہے 27 لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ اسی کی کنٹینیوشن تھی 27 لیکچر میں. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ DCF فنکشن جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ کوآرڈینیشن فنکشن ہے اس کے کیا پرابلمز ہیں. DCF فنکشن کا جو امپورٹنٹ پرابلم ہے وہ ہڈن نوڈ پرابلم, کہ دو نوڈز جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن رینج میں نہیں ہے لیکن وہ ایک تیسرے نوڈ کو جس کو دونوں ایکسس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ٹرانسمیشن سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس تھرڈ نوڈ پہ جو دونوں نوڈ کی جو کولیجن جو ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہڈن نوڈ پرابلم ہے, جس میں کہ دو ہڈن نوڈ جو ہیں وہ ان کو جو ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کا نہیں پتا لیکن تیسرے نوڈ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ ٹرانسمیشن کولائڈ کرتی ہیں اور کبھی بھی سکسیسفل ٹرانسمیشن اس کیس میں نہیں ہو سکتی. دوسرا تھا ایکسپوز نوڈ پرابلم تھا, اس میں کہ اگر ایک پیئر آف نوڈ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور دوسرا پیئر آف نوڈ جو کہ اس سے تھوڑا ڈسٹینس پہ ہے تو وہ بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس پیئر میں سے ایک ایسا نوڈ ہے جو کہ اس پریویس نوڈ جو فرسٹ پیئر ہے اس کی کمیونیکیشن کو جو لسن کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے لسننگ کی وجہ سے دوسرے پیئر جو ہے کمیونیکیشن سٹارٹ نہیں کر سکتا, اسے کہتے ہیں ایکسپوز نوڈ پرابلم. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کا جو آئیڈیا تھا وہ ورچوئل کیری سینسنگ تھا, کہ ورچوئل کیری سینسنگ میکینزم کو اپلائی کیا. اس میں یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایک نوڈ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے, ڈیٹا سینڈ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ٹو سینڈ فریم سینڈ کرتا ہے, اور ریکویسٹ ٹو سینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریسیونگ نوڈ ہے وہ اس کو رسپونڈ کرے گا اگر تو وہ فری ہے اور اٹ کین ریسیو ٹریفک فرام دس ریکویسٹنگ نوڈ, تو پھر وہ کلیئر ٹو سینڈ میسج سینڈ کرتا ہے. تو جو تو نوڈ ریکویسٹ ٹو سینڈ میسج ریسیو کرتے ہیں جو کہ سینڈر کے اراؤنڈ ہوں گے, وہ اپنے ٹرانسمیشن کے جو وہ ہالٹ کر لیتے ہیں یا اسٹاپ کر لیتے ہیں. ٹرانسمیشن نہیں بلکہ میڈیم ایکسیس کے لیے کنٹینشن ہے, اس کنٹینشن کو وہاں پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں. اور جو نوڈ ریسیور کے قریب ہوتے ہیں وہ CTS فریم کو ریسیو کر کے اپنی ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ اسٹاپ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اب RTS CTS میں ہم ڈیوریشن بھی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ سینڈر جو ہے کتنے ٹائم کے لیے میڈیم کو ایکسیس کرے گا. تو اس طرح سے جو سینڈرز کے اراؤنڈ اور ریسیورز کے اراؤنڈ دو نوڈز ہوتے ہیں وہ نیبرز جو ہیں وہ ان ٹرانسمیشن کو جو جب سینڈر ریسیور ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو اپنی ٹرانسمیشن اسٹاپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہڈن نوڈ پرابلم جو ہم اس میں جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایکسپوز نوڈ پرابلم بھی کمپلیٹ کنٹرول کیا جا, اس لیے کہ جو ریسیور کے آس پاس نوڈ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ریسیور جو ہے کسی دوسرے ٹرانسمیٹر سے ٹرانسمیشن کر رہا ہے تو وہ جو نیبرز ہیں وہ اگر کسی اور نوڈ کے ساتھ ٹرانسمیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب اس RTS پروٹوکول ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد انٹرفریم اسپیسنگ کو ڈیل گیا. اب اس میں جو 4 ڈفرنٹ ٹائپ آف انٹرفریم اسپیسز ہیں. ایک ہے شارٹ انٹرفریم اسپیس, پھر ہے ڈسٹریبیوٹیڈ انٹرفریم اسپیس, پھر پولنگ انٹرفریم اسپیس ہے, پھر ایکسٹینڈیڈ انٹرفریم اسپیس. اب انٹرفریم اسپیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریفک جس میں کہ کنٹرول بیکنز ہیں یا کہ ڈیٹا ٹریفک ہے ان میں پرائرٹیز جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جائیں. تو فار ایگزامپل جو کنٹرول میسیجز ہیں ان کو ہم زیادہ پرائرٹی اسائن کرتے ہیں, تو اس کے لیے جب بھی کوئی کنٹرول میسیج فار ایکنالجمنٹ ہے تو اس کو سینڈ کرنے سے پہلے صرف ہم SIFS ٹائم ویٹ کرتے ہیں, اور DFS ٹائم چونکہ اس سے زیادہ ہے تو جب بھی ایک نوڈ کے پاس ڈیٹا ہوگا ٹرانسمیشن کے لیے تو سب سے پہلے وہ نوڈ DFS ٹائم ویٹ کرتا ہے ڈیٹا کے لیے ٹرانسمیشن کے لیے, اور DFS ویٹ کرنے کے بعد پھر دیکھتا ہے آئے گا اسٹل نوڈ میڈیم آئیڈل ہے کہ نہیں, اگر تو آئیڈل ہو پھر ٹرانسمیٹ کرنا ہے. جبکہ ایکنالجمنٹ کے لیے جب نوڈ نے ایکنالجمنٹ سینڈ کرنا ہے تو اس کو پہلے SIFS ویٹ کرے گا اور پھر ایکنالجمنٹ سینڈ کرے گا. تو اس طرح چونکہ SIFS کی ویلیو کم ہے تو SIFS جلدی ایکسپائر ہوگا اور ایکنالجمنٹ جو ہے ہم جلدی جو ہے ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا پیکٹ. پھر اس کے بعد جو پولنگ کوآرڈینیشن فنکشن ہے اس کو ہم نے جو ہے ڈسکس کیا, یہ بیسکلی سینٹرلائزڈ میک ایکسیس ہے. پھر اب نارملی ہوتا ہے کہ اب جو سروس ڈیٹا یونٹ جو کہ آپ ہائر لیئر سے ریسیو کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ میک کے جو فریم سائز ہے اس سے جو ہے وہ کم ہو یا اس کے اکول ہو, تو بعض کا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کیا کہتے ہیں کہ جو ہائر لیئر کے ڈیٹا یونٹس ہیں یہ پیکٹس ہیں
ان کا اسمال فریم سائز میں جو ہے فریگمنٹ سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہر فریگمنٹ کے ساتھ فریگمنٹ نمبر آپ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ان کو ان آرڈر ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اور ریسیور اسی طرح جیسے جیسے فریگمنٹ ریسیو کرتا ہے ان کے سیکوینس نمبر سے دیکھ کے ان کو جو سیم آرڈر میں ان کو ریکور کر لیتا ہے. تو یہ فریگمنٹیشن اور یہ اسمبلی بھی ہم اسی میک پروٹوکول پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میک فریم فارمیٹ کو ہم نے جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ میک ہیڈر کیا کیا فیلڈز ہیں. پھر ڈفرنٹ ٹائپ آف فریمز ہم کو ڈسکس کیا کہ جیسے ہمارے پاس مینجمنٹ فریمز ہیں, کنٹرول فریمز ہیں, ڈیٹا فریمز ہیں. تو ان تمام فریمز کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر فزیکل میڈیا اس میں کیا ہو سکتا ہے 802.11 نیٹورکس میں, اس میں انفراریڈ ہے یا فریکوینسی ہوپنگ اسپریڈ اسپیکٹرم ہے یا ڈائریکٹ سیکوینس اسپریڈ اسپیکٹرم بیسڈ ٹیکنیکس ہیں. تو اس طرح ڈفرنٹ جو فزیکل لیئر سے ان کو جو ہے ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد 28th لیکچر جو کہ ایڈ ہاک نیٹورکس کے بارے میں تھا اس کو ہم نے سٹارٹ کیا. اب ایڈ ہاک نیٹورکس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ جو وائرلیس لین میں جو انڈیپینڈنٹ بیسک سروس سیٹ ہوتا ہے جس میں کہ ایکسیس پوائنٹ پریزنٹ نہیں کرتا, تو اس بیسک انڈیپینڈنٹ بیسک سروس کے بیس پہ جو آپ نے ایک نیٹورک اسٹیبلش کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ہاک نیٹورکس. اب اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ نوڈ جیسے موبائل ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس یا مینٹس. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نوڈ ہے ان کو ایز سچ انفراسٹرکچر کی سپورٹ نہیں ہوتی کہ جب بھی ایک اسپونٹینیسلی آپ نیٹورکس کریٹ کرتے ہیں اور جب اپنا جو پرپوز ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو نیٹورکس جو دوبارہ جو ہے وہ نوڈ جو ہے وہ کنفیگریشن سے باہر ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے ایڈ ہاک اور سیلولر نیٹورک ڈفرینسز کی بات کی. اب اس میں 3 امپورٹنٹ ڈفرینس. ایڈ ہاک نیٹورکس میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جبکہ سیلولر نیٹورک جو انفراسٹرکچر بیسڈ نیٹورکس ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایڈ ہاک نیٹورکس میں ہم ڈسٹریبیوٹیڈ میک پروٹوکول یا راؤٹنگ پروٹوکول یوز کرتے ہیں جبکہ جو سیلولر نیٹورکس ہے ان میں یہ سینٹرلائزڈ میک ایکسیس یوز کرتے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ جو ایڈ ہاک نیٹورکس ہیں یہ ملٹی ہوپ ایڈ ہاک نیٹورکس ہیں جبکہ سیلولر نیٹورکس جو ہے سنگل ہوپ نیٹورکس ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروٹوکول سیلولر نیٹورکس کے لیے اویلیبل ہے ان کو ہم ایڈ ہاک نیٹورکس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اپلیکیشن کی ڈسکس کیا کہ لیٹ سے ہم جو ایک دو پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن میں ایک لیٹ سے فائل ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کانفرنس ہے کانفرنس میں جو ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم موبائل ایڈ ہاک نیٹورکس کو یوز کرتے ہیں. پھر اس میں ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. ان چیلنجز میں ایک تو یہ کہ ہم راؤٹنگ پروٹوکول آپ ڈیزائن کیے جائیں جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں, اس لیے کہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی سینٹرلائز نوڈ نہیں ہے, تو جو بھی پروٹوکول آپ ڈیزائن کریں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو. اس طرح سے میک پروٹوکول جو ہے وہ انرجی ایفیشینٹ ہو اس لیے کہ نوڈس جو ہے وائرلیس موبائل نوڈز ہیں ان کے پاس کوئی کانسٹنٹ سورس آف انرجی نہیں ہے تو ان کی انرجی ایفیشنسی بھی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کوالٹی آف سروس بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ڈفرنٹ جو چیلنجز تھے ایڈ ہاک نیٹورکس میں ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر راؤٹنگ پروٹوکول ایڈ ہاک نیٹس ان کو جو ہے وہ ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں یا جنرلی ان کی کیا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. پہلے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہونے چاہیے. دوسرے کہ سم ٹائمز آپ کو جو ہے وہ کوالٹی آف سروس چاہیے بینڈ وڈتھ کی صورت میں یا ڈیلے کی صورت میں, تو راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ سرٹن کوالٹی آف سروس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بھی راؤٹنگ پروٹوکول ہم کریں وہ ریورسڈ ہونا چاہیے اس لیے کہ ایڈ ہاک نیٹورکس میں نوڈ جو موبلٹی کی وجہ سے جو پاتھ فیلئرز ہیں وہ زیادہ ہیں, تو ان پاتھ فیلئرز کو جو ہے نا جلدی فکس کرنے کے لیے راؤٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ لیٹنسی کم سے کم کرے تاکہ ایزیلی جو ہے پاتھ اسٹیبلش ہو جائیں یا ریپیئر کر سکیں. پھر جو موبائل ایڈ ہاک نیٹورک راؤٹنگ پروٹوکول ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کے کلاسیفیکیشن کو ہم ڈسکس کیا کہ جنرلی جو ہے ان کو ہم 2 طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک ہے پرو ایکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول, دوسرا ری ایکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہی نوڈ جو ہے پرو ایکٹیولی راؤٹ اسٹیبلش کر لیں ٹورڈز دا ڈیسٹینیشن, یا ہر نوڈ ہر پاسبل ڈیسٹینیشن کے ساتھ جو اپنا پاتھ اسٹیبلش کر لیتا ہے. جبکہ جو ری ایکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول ہے وہ جب ہائر لیئر سے کوئی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو تب نیٹورک لیئر پہ آپ پاتھ اسٹیبلش کرتے ہیں, ادروائز آپ پاتھ اسٹیبلش نہیں کرتے. تو آپ ریئیکٹیو راؤٹنگ پروٹوکول میں انرجی کو آپ سیو کر سکتے ہیں کہ ان نیسیسریلی آپ جو کنٹرول ٹریفک یا پاتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاتھ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں وہ سینڈ نہیں کرتے. اس طرح سے ایک اور کلاسیفیکیشن بھی پاسبل ہے کہ ہیرارکیکل راؤٹنگ ہے یا کہ فلیٹ راؤٹنگ پروٹوکول ہے, یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلسٹر بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول ہے, یا کہ جیوگرافی بھی لوکیشن بیسڈ پروٹوکول ہیں کہ جو کہ لوکیشن کو ایکسپلوٹ کرتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکول جو پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں جو بہت کامن پروٹوکول تھا ڈی ایس ٹی وی تھا, اے او ڈی وی, ڈی ایس آر, زون بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول تھا, یا کلسٹر بیسڈ راؤٹنگ پروٹوکول تھا, پھر ٹی او آر ہے. تو ان ڈفرینٹ پروٹوکول کو ہم نے جو ہے ان کے آپریشن کو ڈسکس کیا.
پھر 29 لیکچر سٹارٹ کیا، اس میں ہم وائرلیس ایڈ ہاک نیٹورکس ہیں یا وائرلیس نیٹورکس ہیں، ان میں ہم نے جو سیکورٹی ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ پہلے کہ اٹیکس کتنی طرح سے ہوتے ہیں، ایکٹیو اٹیکس ہیں یا پیسیو اٹیکس ہیں۔ ایکٹیو اٹیکس وہ ہیں جو کہ ایکٹیولی نوڈ جو ہے کوئی انٹروڈر اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، نیٹورک میں سے ٹریفک کو جو نہیں انجیکٹ کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ پیسیو اٹیکس میں نوڈ جو ہے وہ پیسیولی جو ہے ٹریفک کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جو پلین ٹیکسٹ کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسکلی ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکس میں، اور ان پہ جو ہم سیکورٹی اس میں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں 802.11 میں یا وائرلیس لین میں، وہ اسے کہتے ہیں وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی۔ سو وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی پروٹوکول کو ہم نے جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو ہم پیکٹ کو انکرپٹ کرتے ہیں اور ڈیکرپشن کیسے کرتے ہیں، اس کے جو اتھینٹیکیشن میکینزم تھا اس میں سیکرٹ کی یوز کرتا ہے جس کو سیمیٹری کی کہتے ہیں، اس کو جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی میں جو کچھ فلاز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو میکینزم بیسیکلی یہ اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس میں جو فلاز سب سے امپورٹنٹ جو فلا تھا وہ یہ تھا کہ وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی میں بیسڈ ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ موبائل اسٹیشن کے میک ایڈریس کو بیسکلی اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، نہ کہ یوزر اٹ سیلف کو۔ تو اس طرح سے بیسکلی آپ ڈیوائس کو اتھینٹیکیٹ کریں نہ کہ یوزر کو، اور لیٹس اگر ایک ڈیوائس پہ ملٹیپل یوزر ہیں تو وہ ملٹیپل یوزر اس ایک ڈیوائس اتھینٹیکیشن بیسس کو یوز کر سکیں گے۔ تو یہ ایک فلا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یونی ڈائریکشنل جو ہے یہ اتھینٹسٹی نہیں تھی کہ صرف ڈیوائس کو ہم اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، ڈیوائس جو ہے ایکسیس پوائنٹ کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ڈفرنٹ فلاز جن کی وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ یوز نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے اس کی وجہ سے 802.1 سیکورٹی پروٹوکول جو ہے وہ یوز کیا گیا، جو کہ ایکسٹینڈیڈ اتھینٹیکیشن پروٹوکول کو یا ای اے پی اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔ اب اس پروٹوکول فیچر یہ تھے کہ یہ یوزر آئیڈینٹیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے اسٹرانگ، اور اس کی جو اتھینٹیکیشن میکینزم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو وائڈ ایکویولنٹ پرائیویسی۔ پھر اس کے بعد ڈائنامک کی ڈیریویشن ہے کہ ڈائنامکلی جو آپ کی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو اس طرح سے لیٹس سے اگر ایک یوزر جو ہے پلین ٹیکسٹ سے ذریعے کی کو جو ہے وہ ڈرائیو کر بھی لیتا ہے ایک انٹروڈر، تو وہ کی جو ہے وہ صرف ٹیمپریری اس کی جو لائف ٹائم جو شارٹ لائف ٹائم ہے ایک دوسرے سیشن میں ہمیشہ نئی کی جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دو جب لیٹ سے کی جو ہے وہ کسی نے ڈرائیو کر بھی لیے تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے وہ اس کو یوز نہیں کر سکے گا۔ اور اس طرح سے میوچل اتھینٹیکیشن ہے کہ بیس اسٹیشن ایکسیس پوائنٹ دونوں ایک دوسرے کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، اور پر پیکٹ اتھینٹیکیشن ہے۔ اس طرح ڈکشنری اٹیکس پریکاشنز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ تو اگر آپ اس کے میکینزم کو دیکھیں جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک سپلیکینٹ ہوتا ہے، ایک اتھینٹیکیٹر ہے اور دوسرا اتھینٹیکیشن سرور ہے۔ تو اتھینٹیکیشن سرور جو بیسیکلی ایک نیا اس میں نوڈ ایڈ کیا گیا، اور اتھینٹیکیٹر جو ایکسیس پوائنٹ پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے، اور اتھینٹیکیٹر کے ذریعے سپلیکینٹ جو ہے وہ اتھینٹیکیشن سرور سے ان کنٹرولڈ پورٹ پہ پہلے جو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ دو طرح سے پورٹ اس میں ڈیفائنڈ، ایک ان کنٹرولڈ پورٹ ہے دوسری کنٹرولڈ پورٹ ہے۔ تو ان کنٹرولڈ پورٹ پہ پہلے جو اتھینٹیکیٹر جو ہے سپلیکینٹ کو اتھینٹیکیٹر سرور سے اتھینٹیکیٹ کرے گا۔ سپلیکینٹ بیسیکلی آپ کے جو موبائل اسٹیشن ہے اس پہ لوکیٹڈ ہوگا، اور جب یہ اتھینٹیکیشن ہو جائے گی پھر ڈیٹا جو ہے وہ کنٹرول پورٹ پہ ہم جو ہے ٹرانسفر کریں گے۔ تو بیسیکلی ان کنٹرول پورٹ چونکہ انسیکیور پورٹ ہوتی ہے اس لیے اتھینٹیکیشن پہلے سے کرتے ہیں، جب ڈیٹا کرتے ہیں تو ونس یو ہیو اتھینٹیکیٹڈ تب کنٹرول پورٹ کو آپ یوز کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد 30th لیکچر کو ہم نے سٹارٹ کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ کوالٹی آف سروس لمیٹیشن کو ہم نے ڈسکرائب کیا کہ 802.11 جو ہے وہ آپ کو ایسے کوئی کوالٹی آف سروس جو ہے پرووائڈ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اس میں جو ایکسٹینشن کی گئی وہ 802.11e کی صورت میں تھی۔ 11e بیسیکلی کیا تھا کہ جو پریویس اسٹینڈرڈ ڈی سی ایف ہے یا پی سی ایف ہے انہی کی بیس انہی کا کمپیٹیبل سولوشن جو ہے پرووائڈ کیا گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں انہانسڈ ڈی سی ایف یا ہائبرڈ کوآرڈینیشن فنکشن ایچ سی ایف۔ تو یہ دو جو نئے جو پروسیجرس میں ایڈ کیے گئے جو کہ ایگزسٹنگ میکینزم سے ان کی جو ماڈیفکیشن تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 11e پروٹوکول جو ڈفرنٹ ٹریفک کیٹیگریز جو ڈیفائن کرتا ہے، اور ہر ٹریفک کیٹیگری سرٹن جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، تو ان پیرامیٹرز کی ویلیو اسائن کر کے آپ جو ہے وہ اس میں ٹریفک کو جو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اس کی پرائورٹی جو اسائن کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پیرامیٹر یوز کرتے ہیں، ایک تو ایک ایکسٹرا جو ہے انٹرفریم اسپیس ایڈ کی گئی جسے ہم آربیٹری انٹرفریم اسپیس کہتے ہیں، پھر منیمم کنجیشن ونڈو سائز، میکسیمم کنجیشن ونڈو سائز اور پرسسٹنس فیکٹر۔ تو یہ چار پیرامیٹرز ہیں جن کو ڈفرنٹ ویلیوز اسائن کر کے آپ ٹریفک کو جو ہے پرائورٹائز کر لیتے ہیں۔ تو جو ہائی پرائورٹی ٹریفک جو لیٹس سے ریئل ٹائم ٹریفک ہے ان کے لیے جو اے ایف آئی کی ویلیو بھی کم ہوگی، اس طرح جو میکسیمم کنجیشن ونڈو سائز ہے وہ بھی کم ہوگا، اور جو پرسسٹنس فیکٹر ہے وہ بھی کم ہوگا۔ تو اس سے ان پیرامیٹرز کو آپ چینج کر کے آپ ٹریفک کو جو ہے وہ
پرائورٹائز کر سکتے ہیں. اسی کے بعد پھر ہم نے جو موبائل آئی پی کو ڈسکس کیا. اب موبائل آئی پی پروٹوکول بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک موبائل اسٹیشن ایک فکس اسٹیشن کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا ہے اور موبائل اسٹیشن ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں موو ہوتا ہے تو تب وہ جو کنیکشن ایگزسٹنگ کنیکشن تھا اس کو جو ہم اسٹل جو ہے وہ ویلڈ رکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کنیکشن کو جو ہے کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے موبائل آئی پی پروٹوکول ڈیزائن کیا گیا. اب اس میں جو 3 مین کمپوننٹ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہوم ایجنٹ ہے, دوسرا فورن ایجنٹ ہے, اور تیسرا جو موبائل اسٹیشن پہ ہمیں کچھ جو ہے وہ ماڈیفکیشن کی یا اس پہ ایک ایجنٹ موبائل نوڈ کے نام سے وہاں پہ ایڈ کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک موبائل اسٹیشن دوسرے نیٹ ورک موو ہوتا ہے تو جو نیا نیٹ ورک اسے ہم فورن نیٹ ورک کہتے ہیں, اس پہ ایک فورن ایجنٹ ہوتا ہے, جبکہ اپنا جو نیٹ ورک اسے ہوم نیٹ ورک کہتے ہیں اور اس پہ ایک ہوم ایجنٹ ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل اسٹیشن جب نیٹ ورک اے سے نیٹ ورک بی پہ موو ہوگا تو وہ جو نیٹ ورک بی ہے اس کا فورن ایجنٹ بن جائے گا. تو اس دوران میں جب نوڈ سی جو کہ کرسپونڈنٹ نوڈ جو ہے وہ نیٹ ورک سی پہ ہے, جب وہ موبائل نوڈ کو ڈیٹا سینڈ کرے گا تو اس کے لیے تو نیٹ ورک اے ہی اس کا جو ہے وہ ڈیسٹینیشن نیٹ ورک ہے, تو اس کو سینڈ کرے گا, اور پھر ہوم نیٹ ورک یا ہوم ایجنٹ جو ہے وہ فورن ایجنٹ کو ڈیٹا سینڈ کرے گا. تو اس ڈیٹا سینڈ کرنے سے پہلے جو موبائل نوڈ جب بھی ایک نئے نیٹ ورک پہ جائے گا تو پہلے بائنڈنگ اپڈیٹ کرے گا, ایک فورن ایجنٹ اور ہوم ایجنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹنل اسٹیبلش کریں گے بائی یوزنگ آئی پی پروٹوکول, اور پھر اس ٹنل کے ذریعے ڈیٹا جب بھی ہوم ایجنٹ کو ریسیو کرے گا اس کو انکیپسولیٹ کرے گا اور انکیپسولیٹ کر کے فورن ایجنٹ سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے ہم جو کنٹینیوٹی جو ڈیٹا میں جو کنٹینیوٹی وہ ہم مینٹین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وائرلیس میش نیٹ ورک ہم 31 لیکچر میں سٹارٹ کیا. میش نیٹ ورک بیسیکلی جو ہے ان کو جو ان کا نام دیا گیا ہے وہ ان کی ٹوپولوجی کی وجہ سے دیا ہے کہ ڈفرنٹ نوڈس جو کہ وائرلیس نوڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میش صورت میں کنیکٹیوٹی مینٹین کرتے ہیں, اور اس کے بیس پہ جو ہم پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں وہ وائرلیس میش نیٹ ورک کے پروٹوکول کہلائیں گے. اب اس کی جو کریکٹرسٹکس ہم نے کہا کہ یہ بھی جسٹ لائک ایڈ ہاک نیٹ ورکس ہے, لیکن کیا ہے کہ ملٹی ہوپ نیٹ ورکس بھی ہے, سیلف کریٹنگ ہے یا سیلف آرگنائزنگ ہے, سیلف کنفیگرنگ نیٹ ورک ہے, لیکن ایڈ ہاک نیٹ ورکس تو ہے, لیکن پھر بھی اس کی جو موبائل نیٹ ورکس ہے یا میش نیٹ ورکس ہے اس کے ایڈ ہاک نیٹ ورک سے سرٹن ڈفرینسز ہیں. جو سب سے جو امپورٹنٹ ڈفرینس ہے کہ میش نیٹ ورک میں جو میش راؤٹرز ہوتے ہیں وہ ایک بیک بون نیٹ ورک بناتے ہیں, اور وائرلیس میش جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اس بیک بون نیٹ ورک کو جو یوز کر سکتے ہیں, جبکہ ایڈ ہاک نیٹ ورک میں آپ کے لیے کوئی بیک بون نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو یہ جو میش نیٹ ورک ہے اس میں جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ راؤٹرز ہیں, جبکہ ایڈ ہاک نیٹ ورک میں کوئی بھی عام کلائنٹ جو ہے وہی ایز اے راؤٹر کام کرتے ہیں, کوئی اسپیشل راؤٹرز میں یوز نہیں کرتے. تیسرا جس میں کہ موبلٹی ہے کہ میش نیٹ ورک میں جو راؤٹرز ہیں ان کو وہ جو ہے بہت کم موبلٹی جو ہے پاسبل ہوتی ہے یا بعض کا اسٹریشن نہیں ہوتا, جبکہ جو ایڈ ہاک نیٹ ورک میں جو نوڈز ہیں وہی راؤٹرز ہیں, اور وہی نوڈ جب موو کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے راؤٹرز بھی موبائل ہیں, تو اس طرح سے جو پاتھ کی جو فیلئر ریٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ملٹیپل ریڈیوز ایگزسٹ کرتے ہیں میش نیٹورکس میں, جو کہ ایڈ ہاک نیٹورک میں ہمیشہ سنگل ریڈیو ہوتا ہے. اب یہ جو ملٹیپل ریڈیو بیسیکلی جو نئی لیٹسٹ جو وائرلیس کمیونیکیشن ڈیولپرز ان کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ جیسے MIMO چپس اویلیبل ہیں تو ان کے ساتھ ملٹی اسمارٹ اینٹیناز اویلیبل ہیں, تو ان کی وجہ سے آپ ملٹیپل انٹرفیسز جو ایک ڈیوائس پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اب آرکیٹیکچر میں پہلے تو یہ ہے کہ میش راؤٹرز اویلیبل ہیں, اور میش راؤٹرز جو ہے وہ آپس میں بیک بون بناتے ہیں, اور اس بیک بون کے ذریعے آپ کوئی بھی نیٹ ورک جس کے ساتھ جو کنیکٹ کر سکتے, بیسیکلی آپ انٹیگریٹ کر سکتے ڈفرنٹ نیٹ ورکس. اور دوسری جو ہے وہ کہ وائرلیس میش کلائنٹس ہیں. اب کلائنٹس جو ہے جسٹ لائک ایڈ ہاک نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں. اور تیسری ہے کہ کلائنٹ نیٹ ورک اور راؤٹرز جو نیٹ ورکس ہیں ان دونوں کو ملا کے ایک ہائبرڈ اپروچ یوز کرتے ہیں. تو یہ 3 ڈفرنٹ طرح کے آرکیٹیکچر ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو اپلیکیشن میں دیکھا کہ امپورٹنٹ اپلیکیشن کی براڈ بینڈ ہوم اپلیکیشن ہے یا انٹرپرائز اپلیکیشن ہے کہ ایک انٹرپرائز ڈفرنٹ آفسز جو ہے وہ ڈفرنٹ لوکیشنز میں آپ ان کو جو ہے جیسے کیبلز کے ذریعے کنیکٹ کریں, آپ میش راؤٹر کے ذریعے ان کو جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں, یا نیبرہڈ اینڈ کمیونٹی اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی پرفارمنس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کو ڈسکس کیا. ان میں جو ریڈیو ٹیکنیکس ہیں, ریڈیو ٹیکنیکس سے بیسیکلی جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں ان سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوئی. پھر اسکیلیبلٹی ہے کہ میش راؤٹر جو ہے وہ میش نیٹورک جو ہے اسکیلیبل ہونا چاہیے. اب جیسے جیسے آپ نیٹورک جو کلائنٹس بڑھتے جائیں گے, اب ویسے ویسے جو بیک بون ہے نمبر آف میش راؤٹرز آپ ایڈ کرتے جائیں گے, تو اوور آل آپ کے جو نیٹورک پرفارمنس زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا. کوالٹی آف سروس ہے کہ کوالٹی آف سروس کیسے اس پہ اچیو کر سکتے, سیکورٹی ایشوز ہیں,
پھر ایز آف یوز ہے, پھر اس کے بعد میش کنیکٹیوٹی. تو ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر 32nd لیکچر میں میش نیٹورک کے ڈفرنٹ لیئر کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا. ان میں جو سب سے پہلے میک لیئر تھی. میک لیئر میں اسکیلیبلٹی کو کیا کہ جو بھی میک پروٹوکول ڈیزائن کرے وہ اسکیلیبل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اب چونکہ یہ ملٹی انٹرفیس میش نیٹورک ہو سکتے ہیں, یہ جو میش راؤٹر ہے اس کے پاس ملٹیپل انٹرفیسز ہو سکتے ہیں, تو اس کی صورت میں جو میک پروٹوکول ڈیزائن کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ملٹیپل چینل کو سپورٹ کریں, یا ملٹیپل چینل کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کو جو سرٹن کوالٹی آف سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ ایک چینل پہ جو ہے وہ کنٹرول میسیجز یوز کر رہے ہیں, دوسرے چینل پہ آپ ڈیٹا ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, تو اس طرح سے آپ نیٹ ورک کی پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرنٹ آئیڈیاز جو تھے میش نیٹورک میں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس میں ریسرچ ایشوز ہائی لائٹ کیے کہ کیا اس میں ریسرچ ایشوز ہیں کہ میک پروٹوکول ملٹیپل ریڈیو میک پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن ابھی اس میں پوٹینشیل ہے کہ لوگ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیٹورک لیئر ہے. نیٹورک لیئر میں جو راؤٹنگ کو ڈسکس کیا کہ راؤٹنگ جو ہے اس کی وش لسٹ کیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکول فار وائرلیس میش نیٹورک. پھر اس کے بعد راؤٹنگ کے لیے جو ڈفرنٹ آپٹیمائزیشن کرائٹیریاز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب ان کرائٹیریاز میں لیٹس سے کہ آپ منیمم نمبر آف ہوپس کو یوز کریں, یا ڈیلے کو کنسیڈر کریں راؤٹنگ میں, یا بینڈ وڈتھ کو کنسیڈر کریں, تو یہ ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. پھر راؤٹنگ فیئرنیس کہ راؤٹنگ پروٹوکول جو بھی آپ ڈیزائن کریں وہ فیئر ہو, کہ جو لیٹس سے کہ جو اگر آپ ٹری صورت میں ٹوپولوجی کنسیڈر کریں کہ جو لیف نوڈ ہے وہ جو روٹ کے جو قریب نوڈ ہے اس کے ایکول اس کو بینڈ کا شیئر جو ہے ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے لیڈ اپروچ یوز کریں, کراس لیئر اپروچ سے بھی آپ اس کو جو ہے زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. پھر کوالٹی آف سروس سپورٹ ایٹ ایچ لیئر کے میک لیئر پہ ہم کیا کوالٹی آف سروس کیسے اچیو کر سکتے ہیں, یا راؤٹنگ لیئر پہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. پھر وائرلیس میش نیٹورک کے اسٹینڈرڈ ڈسکس کیا کہ 11 جو 802.11 نیٹورک میں اس میں میش نیٹورک کے سپورٹ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ اس میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں جس کو 11S اسٹینڈرڈ کے نام سے کہتے ہیں. پھر وائی میکس اسٹینڈرڈ میں بھی اس کے جو وائرلیس میش نیٹورک کے لیے جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں وہ 16A کی صورت میں اس کی میش ٹوپولوجی کو اس میں جو ہے انکلوڈ کیا گیا. پھر 33rd لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہیں اسپیشلی جو TCP پروٹوکول ہے اس کو ہم وائرلیس نیٹورک میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر نہیں کر سکتے اس کے کیا ایشوز کیا ہیں اس کے, یا اس کے لیے ڈفرنٹ جو ویریئنٹس ہیں TCP کے جو کہ اسپیسیفک ٹو وائرلیس نیٹورک جو ہے اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ کیا ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اس میں جو TCP ہم نے کہا کہ بیسیکلی ایک ونڈو بیسڈ پروٹوکول ہے جو کہ سلو سٹارٹ سلو ریکوری ہے, کہ انیشلی ایک سیگمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہ آپ کو میکسیمم بینڈ اویلیبل ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ سلو موڈ میں سٹارٹ ہوتا ہے, ایکسپونینشلی انکریز کرتا ہے, پھر اس کے سرٹن تھریشولڈ ہوتا ہے, جب تھریشولڈ اچیو کر لیتا ہے پھر لینئرلی انکریز کرتا ہے, اور جب تک کنجیشن نہیں ہوتی لینئرلی انکریز کرتا ہے, اور جب کنجیشن ہوتی ہے تو دوبارہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یعنی کنجیشن کو جو ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ نیٹ ورک کنجیشن ہے یا نہیں, تو اس کو پیکٹ لاس کی صورت میں یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جب یا تو ایک پیکٹ سینڈ کیا اس کو ایکنالوجمنٹ نہیں ملا, ٹائم آؤٹ ہو گیا, تب بھی وہ ایز اے کنجیشن کنسیڈر ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ لیٹس سے کہ اس کو ملٹیپل ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹس مل رہے ہیں تب بھی وہ کہے گا کہ جو پچھلا پیکٹ جس کے لیے ڈپلیکیٹ ایکنالوجمنٹ ریسیو ہو رہے ہیں وہ پیکٹ جو ہے لاسٹ ہے, تو جو بھی لاس ہوگا اس کو ایز اے سورس آف کنجیشن کرے گا. تو یہ اس کا جو مین فیچرز ہے. لیکن یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ وائرلیس نیٹورک ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وائرلیس نیٹورک میں جو امپورٹنٹ جو سورس آف لاس ہو سکتا ہے وہ ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ کنجیشن یا بفر اوور فلو کی وجہ سے لاس ہو, بلکہ ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے. تو اگر ٹرانسمیشن ایررز کی وجہ سے بھی لاس ہوتا ہے گو کہ بفرز میں اسپیس کافی ہے, تو تب بھی اس کو جو ہے اپنے سلو سٹارٹ میں جو ہے وہ TCP سٹارٹ جو ہے وہ آپریٹ ہوگا. تو اس طرح سے یہ ان ایفیشینٹ ہے وائرلیس نیٹورک کے لیے. تو اس طرح سے ہم ہیٹروجینس وائرلیس نیٹورک کے ایشوز کو کنسیڈر کیا کہ کیا ایشوز ہیں. پھر جو ڈفرنٹ TCP اسکیمز ہیں وائرلیس نیٹورک کے لیے ان میں ہے ایک تو یہ کہ ان کو ہم کلاسیفائی کیا ڈفرنٹ طرح سے. ایک ہے پیور لنک لیول اپروچز کہ جو لنک لیئر ہے وہ آئسولیٹ کرتی ہے TCP کو فرام ٹرانسمیشن ایررز آف فزیکل لیئر, اور دوسرا ہے سافٹ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر. اب سافٹ اسٹیٹ میں یہ کہ آپ چاہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ نوڈ پہ آپ کیشنگ کرتے ہیں پیکٹس کی, اور وہ جو نوڈ لیٹس سے اگر ہم وائرلیس لین کی بات کریں تو ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ کیشے کرتا ہے, اور جب بھی کوئی پیکٹ لاس ہوتا ہے تو ایکسیس پوائنٹ جو ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو اینڈ ٹو اینڈ TCP ہے وہ اس طرح کے لاسز سے جو ہے وہ انویئر ہوتا ہے. اس طرح سافٹ اسٹیٹ کراس لیئر اپروچ ہے کہ اس میں جو TCP کو جو ہے وہ ایکسپلیسٹ ہم انفارمیشن سینڈ کریں کہ پیکٹ جو لاسٹ ہو رہا ہے وہ
ٹرانسمیشن ایرر کی وجہ سے ہے یا کہ کنجیشن کی وجہ سے لاسز ہے. تو یہ انفارمیشن اگر ہم سینڈ کر دیں تو ٹی سی پی کو جو ہے بیسیکلی ہم لاسز کو ڈفرینشیٹ کروا سکتے ہیں اور ٹی سی پی جو ہے اس طرح سے اکارڈنگلی آپریٹ ہوگا. پھر ہارڈ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ لیئر اپروچز ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ میں یہ ہے کہ جو ایکسپلسٹلی ہم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ٹرانسمیشن ایرر کا لنک لیئر جو ہے وہ ٹی سی پی کو سینڈ کرے گی. اس کے بعد 34th لیکچر میں ہم نے جو وائرلیس سینسر نیٹ ورک کو اسٹارٹ کیا کہ وائرلیس سینسر نیٹ ورک کیا ہوتے ہیں. وائرلیس سینسر نیٹ بیسیکلی جو ہے دے آر کمپوزڈ آف ٹو نوڈس, ون از وائرلیس سینسر, the other one is sync node. وائرلیس سینسر جو بہت ہی اسمال لو کاسٹ لو پاور ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ سمپلی وہ انوائرمنٹ کو سینس کریں اور جو بھی انوائرمنٹ یا جو بھی کوئی ایونٹ اگر ہوتا ہے جس کو وہ سینس کر رہے ہیں تو وہ ایونٹ جو ہے جو ایک سینٹرل نوڈ سنک ہے اس کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کا جو اوور آل سینسر فیلڈ ہے اس میں جو ملٹیپل جو سینسر نوڈز ہو سکتے ہیں اور پھر جو ملٹیپل سینسر نوڈز ایک سنگل ڈیسٹینیشن جو کہ سنک ہوتا ہے اس کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا راؤٹنگ ہے یہ ملٹی ہوپ راؤٹنگ ہوگی کیونکہ وائرلیس سینسر نیٹ کی جو ٹرانسمیشن رینج پاور ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اس لیے ڈائریکٹ سنک تک ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے ملٹی ہوپ راؤٹنگ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اپلیکیشن جو ان کو ڈسکس کیا کہ وائرلیس سینسر نیٹ ورک ہم انوائرمنٹ میں یوز کرتے ہیں, ملٹری میں اس کے بہت سے اپلیکیشن ہیں, انڈسٹری میں اپلیکیشنز ہیں, یا اس کے جو ہیلتھ میں اپلیکیشن ہے, تو بہت طرح کے, یا سیکورٹی میں اس کے اپلیکیشن, ڈفرینٹ اپلیکیشن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر یہ ڈفرینٹ فیکٹر جو کہ وائرلیس سینسر میں پرفارمنس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان میں پاور کنزمپشن ہے. اب چونکہ یہ بہت اسمال ٹائنی ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کے پاس جو سورس آف پاور ہوتا ہے وہ اسمال بیٹریز ہوتی ہیں اور بیٹریز کی بہت لمیٹڈ پاور لائف ہوتی ہے, تو اس لیے پاور کنزمپشن جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایسے پروٹوکول ڈیزائن کریں کہ جو ایفیشینٹلی پاور کو یوٹیلائز کریں. پھر فالٹ ٹالرنس سے آپ یہ اس میں فیلئر ریٹ ہے کافی زیادہ ہوتا ہے سینسر نیٹورکس میں, اس لیے کہ ان کی بیٹریز بہت جو لو پاور ہوتی ہیں اور اس وجہ سے جب بھی ایک بیٹری جس کی پاور ایگزاسٹ ہوتی ہے وہ نوڈ جو ہے فیل ہو جاتا ہے, وہ جو لائیو نہیں رہتا, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. پھر اسکیلیبلٹی ہے کہ اب اس میں نمبر آف نوڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک سینسر نیٹ میں وہ تھاؤزنڈس آف ہو سکتے ہیں, تو اس لیے اب بہت ہی ڈینس ڈپلائمنٹ ہوتے ہیں سینسر نوڈ کے. پھر اس کی جو ٹوپالوجی ہے, اس کی ٹوپالوجی ایسے کوئی فکس نہیں ہے بول کے بہت ہی ڈائنامک ٹوپالوجی ہے کہ ہم نوڈ جو فیلئرز بھی ہو رہے ہیں, ہم نئے نوڈ ایڈ بھی کر رہے ہیں, نوڈ موو بھی ہو رہے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ جو سینیریز ہوتے ہیں ان کے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ پروٹوکول کی پرفارمنس جو اسپیشلی جو راؤٹنگ پروٹوکول ہے وہ کافی جو اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کا جو آرکیٹیکچر کمیونیکیشن پروٹوکول ڈسکس کیا کہ اب کمیونیکیشن پروٹوکول ہم نے کہا کہ اس پہ دو مین پلین, ایک پاور مینجمنٹ پلین ہے, موبلٹی مینجمنٹ پلین ہے. پھر پروٹوکول میں اسٹارٹنگ فرام فزیکل لیئر, میک لیئر اینڈ سو آن جسٹ لائک ٹی سی پی آئی پروٹوکول اسٹینڈرڈ. اب اس میں جو ہم نے کہا کہ آلدو کہ وی ہیو ڈفرنٹ پروٹوکول لیئرز, لیکن اس کے جو اہم جو سولوشن ہو سکتا ہے وہ یہ کسی لیے کراس لیئر ڈیزائن جو ہے وہ کریں کہ تمام لیئر جو کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن ایکسچینج کریں تاکہ ایک سنگل کمیونیکیشن ماڈیول کی صورت میں آئے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ڈفرنٹ لیئرز پہ جو ڈپلیکیٹ فنکشنالٹیز ہو رہی ہیں اس سے اوائڈ کر کے آپ پاور کو ایفیشینٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر لائبلٹی کی بات کریں تو میک لیول پہ ہم لائبلٹی اچیو کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ لیئر سے بھی لائبلٹی اچیو کر رہے ہیں, تو یہ ڈپلیکیٹ فنکشنز ہیں, تو ان سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم کراس لیئر ڈیزائن جو ہے وہ پرپوز کریں. پھر سینسر نیٹ ورک میں یہ ڈفرنٹ چیلنجز کو ڈسکس کیا کہ ایک تو یہ کہ میک پروٹوکول کی جو ہے وہ انرجی ایفیشینٹ میک پروٹوکول کی ضرورت ہے. پھر جو ہے وہ اس کی سیلف کنفیگریشن کے لیے جسٹ لائک کلسٹرنگ پروٹوکول وہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت. پھر ڈفرنٹ راؤٹنگ پروٹوکول جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹنگ پروٹوکول انرجی ایفیشینٹ ہوں اور سم ٹائمز وی کین سے ایز اے ریئل ٹائم راؤٹنگ پروٹوکول وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو ٹوپالوجی کنٹرول ہے یا کوریج کنٹرول ہے یا اس کی اسپیشل ٹیمپرل کو ریلیشن اس کو ایکسپلوائٹ کر کے ایفیشینٹ ٹرانسمیشن کرنا, تو یہ ڈفرنٹ ایشوز ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر 35th لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ جو میک پروٹوکول جو ہے وائرلیس ان کے جو ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا. آف کورس جو ہر میک پروٹوکول جو پہلا فنکشن ہوتا ہے, پہلا آبجیکٹ ہوتا ہے کہ کولیجن کو منیمائز کیا جائے. اب اس میں منیمم کولیجن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کولیجن کی وجہ سے آپ کی انسکسیسفل ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور اس سے آپ ری ٹرانسمیشن کرنی پڑتی ہے, اور ری ٹرانسمیشن کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انرجی جو ہے وہ دوبارہ سیم انرجی کنزیوم کر رہتے ہیں, اور اس طرح سے یہ اگر آپ کولیجن زیادہ ہوں گی تو وہ انرجی ان ایفیشینٹ سولوشن ہوگا. تو کولیجن کو منیمائز کر کے ہم بیسیکلی میک پروٹوکول انرجی ایفیشینٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. پھر اسی طرح سے کہ ڈیوٹی سائیکلنگ اپروچ ہونی چاہیے کہ نوڈ ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو نہ رہیں بلکہ سلیپ موڈ میں ہو جائے تاکہ اس دوران میں اپنی پاور جو سیو کر سکتے ہیں. پھر جو ڈفرنٹ میک پروٹوکولز ہیں وائرلیس سینسر نیٹورک سے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر میک پروٹوکول میں انرجی کس لیول پہ جو کنزمپشن ہو سکتی ہے, ایک تو یہ کہ اوور ہیئرنگ میں بھی انرجی اننیسیسری کنزیوم ہوتی ہے, پھر آئیڈل موڈ میں کنزیوم ہوتی ہے, اوور ایمیٹنگ سے بھی انرجی کنزیوم کرتے ہیں, کولیجن کی وجہ سے انرجی کنزیوم ہوتی ہے, اور ٹرانسمیشن ریسیپشن کے لیے تو وہ ریکوائرڈ انرجی کنزمپشن ہوتی ہے. جس کو
میک پروٹوکول کا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اس میں ڈفرنٹ پرپوزل تھا, اس میں ایس میک تھا, سینسر میک جو کہ ڈیوٹی سائیکل اپلائی کرتا ہے, اور اس کے بعد ایس میک کے جو لمیٹیشن ان کو جو ہے ٹائم آؤٹ میک ٹی میک پروٹوکول میں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ڈی ایس میک آیا, ٹریفک اڈاپٹنگ میک پروٹوکول تھا, ڈی میک پروٹوکول تھا, کنٹینشن فری میک پروٹوکول تھا. تو یہ ڈفرنٹ پروٹوکول کو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر 36 لیکچر میں جو راؤٹنگ چیلنجز ہیں وائرلیس سینسر ان کو ڈسکس کیا. اس میں سب سے پہلے کہا کہ ڈپلوائمنٹ سیلف ایشو ہے کہ بعض کا ہم رینڈم ڈپلوائمنٹ کرتے ہیں, بعض کا مینول ڈپلوائمنٹ کرتے ہیں. پھر اس میں راؤٹنگ میتھڈ کون سا یوز کریں, اور پھر راؤٹنگ میتھڈ میں یہ کہ پروڈیکل راؤٹنگ کریں ڈیٹا, یا کہ کوئری بیسڈ ڈیٹا راؤٹنگ ہے, یا کہ ایونٹ ڈریون راؤٹنگ ہے, یا کہ اپلیکیشن اسپیسیفک کوئی راؤٹنگ میتھڈ ہے. پھر ہیٹروجینٹی ہے کہ نوڈز جو ہیٹروجینیس ہیں, ان کے بعد ڈفرنٹ سورسز ہیں, تو ان پہ آپ راؤٹنگ پروٹوکول کیسے ڈیزائن کریں. پھر فالٹ ٹالرنس ہے, پاور کنزمپشن ہے, موبلٹی, یہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہے کہ جن کو کنسیڈر کر کے ہم جو ہے وہ راؤٹنگ پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں. راؤٹنگ پروٹوکول میں ڈفرنٹ جو پروٹوکول ڈسکس کیے ان میں اسپن پروٹوکول تھا, ڈائریکٹڈ ڈیفیوژن تھا, ایکوائر تھا, لیچ پروٹوکول ہے, ٹین ایپ ٹین تھا, پھر جیوگرافیکل اڈاپٹیو فیڈیلٹی پروٹوکول جی ایف ہے, گیئر ہے اینڈ اسپیڈ. تو یہ بہت سے ڈفرنٹ جو پروٹوکول جو ہے ان کو ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا. پھر 37 لیکچر میں جو وائرلیس سینسر نیٹورک ٹرانسفر پروٹوکولز ہیں ان کو ہم نے اسٹارٹ کیا. اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہا کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کو ہم سینسر نیٹورک میں کیوں نہیں یوز کرتے. آبویسلی جو ٹی سی پروٹوکول ہے اس کو ہم یوز اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے اوور ہیڈز بہت زیادہ ہیں اور اس میں پیکٹ کی ریلائبلٹی کے لیے ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, جبکہ سینسر نیٹورک میں پر پیکٹ ریلائبلٹی ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ایونٹ ریلائبلٹی چاہیے. تو ریلائبلٹی کے جو میننگز ہیں, سیمینٹکس ہے, وہ ڈفرنٹ ہیں سینسر نیٹورک میں ایز کمپیئر ٹو فکس نیٹورکس. تو پھر اس میں ڈفرنٹ پروٹوکولز ہم نے ڈسکس کیے. ان پروٹوکول کے جنرلی ہم 3 طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب سنک سے سینسر نوڈ کی طرف ڈیٹا سینڈ کریں یا پوائنٹ سے ملٹی پوائنٹ ڈیٹا سینڈ کریں تو اس میں ہمیں جو پر پیکٹ ریلائبلٹی چاہیے, تو اس کے لیے ڈفرنٹ سارٹ آف ٹرانسپورٹ میتھڈ چاہیے. جب ہم سینسر نوڈ سے سنک کی طرف ڈیٹا سینڈ کریں یا ایونٹ ٹو سنک کہتے ہیں, تو ایونٹ ٹو سنک کی ریلائبلٹی چاہیے, وہ ہمیں پر پیکٹ ریلائبلٹی نہیں چاہیے بلکہ ایونٹ کی ریلائبلٹی چاہیے. ایونٹ کی ریلائبلٹی اس طرح سے کہ لیٹس سے 5-6 سینسر جو ایک ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس ایونٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے ایک ہی ایونٹ اس کی جو پریسائز ریڈنگ رپورٹ کرتا ہے, تو وہ ایک اس کو ہم ایونٹ کو ریلائبل کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر نوڈ کا جو انڈیویجول ریڈنگ ہے وہی اس کو رپورٹ کیا جائے. تو اس لیے جو ہے اس کے لیے ڈفرنٹ جو ٹرانسفر پروٹوکول جو ہے وہ ڈیزائن. پھر سے کنجیشن سے ریلیٹڈ اسپیشلی جو پروٹوکول ڈیزائن کیے گئے تو جو کنجیشن کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے سینسر نیٹورک یوز ہوتے ہیں. تو جو سنک ٹو وائرلیس سینسر نیٹورک یا سنک ٹو ایونٹ کے ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہم نے پروٹوکول ڈسکس کیا وہ تھا پمپ سوللی فیچ کوئکلی پروٹوکول پی ایس ایف کے, اس کو جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر جو ایونٹ ٹو ورڈ سنک ریلائبلٹی کے پروٹوکول یوز کیا وہ ای ایس آر ٹی پروٹوکول یوز, اور اس طرح جو کنجیشن کے لیے یوز کیا وہ کنجیشن اوائڈنس اینڈ ڈیٹیکشن پروٹوکول کوڈا کے نام سے پروٹوکول, ان کو ہم ڈیٹیل میں ان کے آپریشن جو ہے وہ ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد وائرلیس سینسر نیٹورک سیکورٹی کی بات کی. اب سیکورٹی کے جو ڈفرنٹ جو ہے وہ میننگس ہیں سینسر نیٹورک میں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی کہ ایک سینسر نوڈ ہی کوئی اسٹیل کر لے, یا سینسر نوڈ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے کوئی ایک ایسا نوڈ بیچ میں آ جائے جو کہ رانگ ریڈنگ جو ہے رپورٹ کرنا شروع کر دے. تو اس طرح سے سینسر نوڈ کے فزیکل اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں اور لاجیکل اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. تو فزیکل اٹیکس تو آف کورس اس میں جو ڈیفیکلٹ ہے ان کو جو کنٹرول کرنا, جبکہ جو لاجیکل اٹیکس ہیں اس کے لیے ایک پروٹوکول ڈیزائن کیا گیا وہ ٹائنی سیک سیکورٹی پروٹوکول جو ڈیزائن کیا. پھر اس ٹائنی سیک پروٹوکول کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹائنی سیک بیسیکلی لنک لیول پہ آپریٹ ہوتا ہے, جبکہ نارملی جب ہم سیکورٹی جو پروٹوکول یوز کرتے ہیں وہ جو ہائر لیئرز پہ یوز کرتے ہیں. اب اس کا جو ایڈوانٹیج کیا ہے لنک لیول پہ پروٹوکول یوز کرنے کا کہ اب اس میں ہم انرجی ایفیشنسی چاہ رہے ہیں. انرجی ایفیشنسی اس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں کہ لیٹس سے جب کوئی انٹروڈر اپنا پیکٹ انجیکٹ کرتا ہے اس کو فرسٹ ہوپ پہ ہی ہم بلاک کر دیں, بجائے اس کے کہ وہ ملٹیپل ہوپس جو ہے ٹریورس کرتا ہے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچے اور پھر ڈیسٹینیشن اس کو ڈسکارڈ کرے. تو اس طرح سے اگر ہم پہلی ہوپ پہ ہی اس کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں تو اس طرح سے ہم جو اننیسیسری ٹرانسمیشن سے ان سے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جو مین آبجیکٹو تھا کہ ہم اس کے لنک لیول پہ اس کو کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو 38 لیکچر میں جو ٹائنی سیک کے جو سیکورٹی پیرامیٹرز ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ سیمانٹک سیکورٹی کو اچیو کرنے کے لیے بیسیکلی یا پر پیکٹ انکرپشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو انیشلائزیشن ویکٹر یوز کرتے ہیں تو وہ انیشلائزیشن ویکٹر ہے سیکورٹی سیمانٹک, اور پھر انٹیگریٹی کو اچیو کرنے کے لیے اس کے لیے ہم ہر پیکٹ کے ساتھ ایک انٹیگریٹی کوڈ جو ہے انٹیگریٹی چیکس ہم جو اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس طرح سے ہم جو ہے وہ ٹائنی سیک میں انٹیگریٹی اور پرائیویسی جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد اس میں جو ٹائنی سیک میں انکرپشن اسکیمس تھی ان کو ڈسکس کیا. پھر کینگ میکینزم ہے, ڈفرینٹ کی میکینزم کہ اس کو جو ہے وہ پر نوڈ کی اسائن کرنی چاہیے یا کہ گروپ کی ہونی چاہیے یا کہ پورے نیٹ ورک کے لیے سنگل کی ہونی چاہیے. تو وہ ڈفرینٹ ایشوز تھے, ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو وائرلیس سینسر نیٹ ورک ڈفرینٹ ایکسٹینشنز ہیں ان فارم آف ڈفرینٹ نیٹ ورکس, ان کو ڈسکس کیا. اب سب سے پہلے تو یہ کہ جو نارمل وائرلیس سینسر نیٹ وہ ملٹی میڈیا اپلیکیشن کے لیے وہ پاسبل, ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سینسر نیٹ کی جو انرجی ہے بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, اور لمیٹڈ انرجی کے ساتھ پروٹوکول جو ڈیزائن کیے وہ انرجی ایفیشینٹ پروٹوکول میں جو مین آبجیکٹو تھا وہ انرجی ایفیشینسی تھا. اب جب ملٹی میڈیا اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجی ایفیشینسی امپورٹنٹ نہیں بلکہ سرٹن کوالٹی آف سروس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے اس کی جو ڈفرینٹ ایکسٹینشن اسے ہم کہتے ہیں وائرلیس ملٹی میڈیا سینسر نیٹ ورک, جو کہ ہم لیٹ سے کہ ویڈیو کیمراز ہیں ان کے ذریعے ہم ڈیٹا کو رپورٹ کریں ٹوورڈ دا سنک نوڈ. تو اس طرح کے ڈیٹا کے لیے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ نارمل سینسر نیٹ ورک سے ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے. تو وائرلیس ملٹی میڈیا سینسر نیٹ ورک آرکیٹیکچر کا ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنس تھیں, اس کی اپلیکیشنس کیا ہیں, پھر ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے اور نارمل وائرلیس سینسر نیٹ ورک, اور پھر اس کے ڈیزائن کنسیڈریشنز کیا ہیں, اس کے ڈیٹیل میں ڈیزائنس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ڈفرینٹ پروٹوکولز کے لیے ایشو ہیں کہ میک پروٹوکول کے یا نیٹ ورک پروٹوکول یا ٹرانسفر پروٹوکول کے ایشوز ہیں, ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. پھر اس طرح سے ایک اور اس کی ایکسٹینشن ہے وائرلیس سینسر ایکٹر نیٹورک. اب نارملی جو سینسر نیٹ ہم کہتے ہیں کہ سمپلی ڈیٹا جو ہے پیسیولی ریسیو کر ہوتا ہے یا مانیٹر کر ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس نیٹ ورک میں ایک ایسی اینٹی ایک ایسا نوڈ ایڈ کر دیں جو کہ ایونٹ جو رپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ایکشن بھی لے سکے, اس نوڈ کو ہم کہتے ہیں ایکٹر نوڈ یا ایکچویٹر نوڈ. تو اس ایکچویٹر کے جو انکلوژن سے جو نیٹ ورک بنے گا اس ہم کہتے ہیں وائرلیس سینسر ایکٹر نوڈ. تو اس میں جو ہے وہ اس کا بیسک آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم پیسیولی مانیٹر نہ کریں بلکہ ایکٹیولی ریئیکٹ بھی کریں ان دا انوائرمنٹ. اب وائرلیس سینسر اور سینسر ایکٹر کا ڈفرینس پھر ہم نے دیکھا کہ وائرلیس سینسر ایکٹر جو کہ ہم ایکشن لیتے ہیں تو اس لیے جو ڈیٹا رپورٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں ریسیو ہونا چاہیے اور دوسرا ڈیٹا کو ریلائبلی جو ہے وہ ریسیو ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سینسر نیٹ پروٹوکول جو ہے وہ لیٹس راؤٹنگ پروٹوکول تو ان کو ایز اٹ از یوز نہیں کر سکتے. اب پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ اس میں جو ایشو تھا وہ کوآرڈینیشن تھا کہ سینسر نیٹ ورک نارملی تو ڈیٹا سنک کو سینڈ کرتے ہیں, لیکن جب ایکٹر آ جائے گا جو کہ ایکچوئل انفارمیشن ڈیسٹینیشن ہے تو اس صورت میں ہم ڈیٹا سنک کو سینڈ کریں یا کہ ایکٹر نوڈ کو ڈائریکٹلی سینڈ کریں. اگر تو سنک کو سینڈ کرتے ہیں تو پھر سنک دوبارہ واپس ایکٹر کو سینڈ کرے گا اسی فیلڈ میں, تو اس سے جو ڈیلے آتا ہے تو اس آرکیٹیکچر نارملی ہم کہتے ہیں سیمی آٹومیٹڈ آرکیٹیکچر. لیکن اگر سینسر ڈائریکٹلی ایکٹر کو سینڈ کرتے ہیں اور ایکٹر جو آپ کے ملٹیپل ایگزسٹ کرتے ہیں نیٹ ورک میں, تو اس کیس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے سینسر کس ایکٹر کو سینڈ کریں گے, اس کے لیے سینسر ٹو ایکٹر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں کہ جو سینسر جس ایکٹر کو سینڈ کریں وہی اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ یا ریلائبل وہی ایکٹر ہو, تو بلکہ وہ ایکٹر دوسرے ایکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے ایک ریلائبل ایکشن ایگزیکیوشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی سینسر ٹو ایکٹر کوآرڈینیشن اور ایکٹر ٹو ایکٹر کوآرڈینیشن جو ہے وہ دونوں امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اب پھر اس کے بعد 39 لیکچر میں ہم نے جو وائرلیس پرسنل ایریا نیٹورک کو جو اسٹارٹ کیا. وائرلیس پرسنل ایریا نیٹورک میں سب سے پہلے جو ہے بلوٹوتھ کو اسٹارٹ کیا. اب بلوٹوتھ کیا چیز ہے, اس کے جو ٹیکنیکل فیچرز کیا ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب بلوٹوتھ بیسیکلی کیا ہے کہ اسمال لو پاور لو کاسٹ ڈیوائسز اور جن کا جو ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے, تو اس طرح کے ڈیوائسز کو آپ جو ہے وہ ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم بلوٹوتھ کے نام سے جو کنسیڈر کیا. اب بلوٹوتھ جو ہے وہ بھی ISM بینڈ میں آپریٹ ہوتا ہے 2.4 GHz بینڈ میں. اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ بلوٹوتھ کا جو مین جو آبجیکٹیو تھا ڈیزائن کرنے کا کہ آپ اس کو جو ہے لیٹ سے کہ کیبل ریپلیسمنٹ کے طور پہ یوز کریں یا جو ہوم اپلائنس ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں ان کو جو انڈور ڈیوائسز ہیں ان کو ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے جو ہے آپ بلوٹوتھ اسٹینڈرڈ کو یوز کر سکیں. پھر اس کے ٹیکنیکل فیچرز کو ڈسکس کیا کہ اس میں جو ہے وہ بینڈ اسپیکٹرم کون سا یوز ہے, ڈیٹا ریٹ میکسیمم کیا اچیو کر سکتے ہیں, اس میں ماڈولیشن اسکیم کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ایکسیس ٹیکنیک کیا ہے. ایکسیس ٹیکنیک کے بعد اس کی بلوٹوتھ کی ٹوپولوجی کیا ہے. بلوٹوتھ ٹوپولوجی ہونے کا کہ اس کی پیکونیٹ ہوتا ہے, پیکونیٹ جو ہے وہ اس میں ایک ماسٹر ہے, پھر اس کے بعد 7 سلیوز ہوتے ہیں اور وہ ایکٹیو سلیوز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح پارکنگ موڈ میں ڈیوائسز ہو سکتے ہیں جو کہ 255 میکسیمم ہو سکتے ہیں, اور جب ایک ایکٹیو نوڈ جو ہے واپس پارک موڈ میں آتا ہے تو پارکنگ نوڈ سے ایک ڈیوائس کو ہم ایکٹیو موڈ میں لاتے ہیں. تو اس طرح سے جو میڈیم کی جو ایکسیس ہے بیسیکلی وہ ماسٹر کنٹرول کرتا ہے. تو ماسٹر جو ہے وہ بائی یوزنگ سپر فریم آرکیٹیکچر اس میں کنٹینشن ایکسیس پیریڈ بھی ہوتا ہے, کنٹینشن فری پیریڈ, اس کو یوز کر کے ماسٹر جو اس کی ایکسیس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. اب بلوٹوتھ کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ دو طرح سے جو پرووائڈ کی گئی, ایک ہے کور اسپیسیفکیشن, دوسرا ہے پروفائل اسپیسیفکیشن.
کور اسپیسیفکیشن جو ہے بلوٹوتھ کے جو کور پروٹوکولز ہیں یا اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو جو اسپیسیفکیشن جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی. اس میں اڈاپٹیو پروٹوکولز ہیں یا کیبل ریپلیسمنٹ پروٹوکول ہیں, ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ان کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ اس میں پرووائڈ کی گئی. جبکہ جو پروفائل اسپیسیفکیشن ہے اس میں بلوٹوتھ کے ڈفرینٹ جو یوزر سینیریوز ہیں کہ بلوٹوتھ اسٹینڈرڈ کو ڈفرینٹ اپلیکیشن کے لیے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں, تو ان کے جو ہے وہ پروفائل کی صورت میں جو ہے وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا. پھر اس کے بعد جو کور پروٹوکولز ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کور پروٹوکول سب سے پہلے آپ کے آر ایف جو فزیکل لیئر ہے, اس کے بعد بیس بینڈ ہے, پھر اس کے بعد لنک مینجمنٹ پروٹوکول ہے, پھر L2 کیپ ہے, پھر L2 کیپ کے اوپر جو آر ایف کام پروٹوکول ہے, ٹی سی پی آئی پروٹوکول ہے, P2 پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول ہے یا ٹیلیفونک کنٹرول پروٹوکول ہے. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپ پروٹوکول کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد اس میں جو لنک اڈاپٹیشن لنک کنیکشن ہے, اس میں دو طرح کے لنک پاسبل ہو سکتے ہیں. ایک ہے سنکرونس کنیکشن اورڈیڈ, دوسرا ہے اے سنکرونس کنیکشن لیس. تو سنکرونس کنیکشن لیس کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہم جو سرٹن جو کوالٹی آف سروس جو انشور کر سکتے ہیں بائی بیکاز اس میں کہ آپ کچھ سلاٹس جو ریزرو کرتے ہیں. جو ماسٹر ہے وہ سلیوز کے لیے سلاٹس جو ریزرو کر لیتا ہے اور ان کے گارنٹی ٹائم سلاٹس لیتے ہیں, تو سلیوز ہمیشہ ان گارنٹی ٹائم سلاٹس کو یوز کر کے اپنے جو ریکوائرڈ بینڈ ان کو اچیو کر سکتے ہیں. جبکہ جو اے سنکرونس کنیکشن لیس جو کنیکشن لنک ہے یہ ہمیشہ جو بیسٹ ایفرٹ سارٹ آف ٹریفک کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 40th لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ آئی پی نیٹورک کو بلوٹوتھ کے اوپر ہم کیسے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے کہا کہ ایک EBNP جو پروٹوکول جو کہ انکیپسولیٹ کرتا ہے جو ہائر لیئر پروٹوکول فار ایگزامپل آئی پی کو یا ایتھرنیٹ کو ایمولیٹ کرتا ہے, تو اس لیئر سے ہم آئی پی پروٹوکول کو جو ہے بلوٹوتھ کے اوپر جو ہے یوز کر سکتے ہیں. پھر بلوٹوتھ کی سیکورٹی کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو وائرلیس پرسنل نیٹ ورک ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں, ان میں جو بلوٹوتھ جو ہے وہ پہلا اسٹینڈرڈ ہے پرسنل نیٹ ورک جس کو ہم کہتے ہیں 802.15.1. پھر اس کے بعد 802.15.2 پروٹوکول اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیزائن. اب یہ اسپیسیفک پروٹوکول نہیں ہے بلکہ یہ بلوٹوتھ اور 11B کے جو کوئی ایگزسٹنس ایشوز ہیں وہ یہ 15.2 اسٹینڈرڈ جو ہے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے. پھر اس کے بعد 15.3 پروٹوکول اسٹینڈرڈ جو کہ ہائی ریٹ وائرلیس پرسنل ایریا نیٹ ورک ہے. اب بلوٹوتھ کا میکسیمم ڈیٹا ریٹ ہے وہ 720 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے, یا اگر را ڈیٹا کہیں تو 1 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے. تو اگر آپ جو ملٹی میڈیا اپلیکیشنز ہیں, لیٹس سے کہ آپ ایک ہوم سینما ہے یا ٹی وی اگر آپ کیبل کے لیے اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہائی ریٹ چاہیے. تو ہائی ریٹ کے لیے آپ ہائی ریٹ اسٹینڈرڈ جو ڈیزائن کیا گیا جو کہ 802.15.3 کہلاتا ہے. پھر 15.3 کے جو ڈفرنٹ ٹوپولوجی کو ہم نے ڈسکس کیا, اس میں کہ ایک پیکونیٹ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ جو 255 ممبرز ہو سکتے ہیں, اور وہ کوآرڈینیٹر جو اپنے ممبرز کی میڈیم کو جو ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ڈفرنٹ کوآرڈینیشن میکینزم ڈسکس کیا کہ پیکونیٹ کو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں. پھر ایک پیکونیٹ کوآرڈینیٹر دوسرے نوڈ کو جو کہ کیپیبل ہوتا ہے پیکونیٹ کوآرڈینیٹر کا, اس کو کیسے ہینڈ اوور کرتا ہے اگر لیٹس سے کو اپنا ایز اے پیکونیٹ کوآرڈینیٹر فنکشن نہیں کرنا چاہ رہا. پھر چائلڈ پیکونیٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں, ایسوسیشن ڈس ایسوسیشن ہے ممبرس کی. پھر اس کے بعد میڈیم ایکسیس پروٹوکول ان کو ڈسکس کیا. اس میں ہم نے کہا کہ چینل ٹائم اس کو سپر فریم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور سپر فریم میں جو ہے وہ آپ کا میڈیم کنٹینشن فری پیریڈ بھی ہوتا ہے, کنٹینشن ایکسیس پیریڈ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے چینل ٹائم ایلوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی کنٹینشن فری پیریڈ میں جو ہے وہ ہم جو کوآرڈینیٹر ہے اس میں کرتا ہے, اور وہ بیسیکلی گارنٹی ٹائم سلاٹس ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے سلیوز جو ہیں جو کہ ممبرز ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ گارنٹیلی جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں. پھر پاور مینجمنٹ بھی اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد میک فریم فارمیٹ تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر 41st لیکچر میں جب ہم نے جو وائرلیس پرسنل نیٹ ورک جو نیکسٹ اسٹینڈرڈ ہے 15.4 اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. یہ جو ہے اسٹینڈرڈ اس کو زگبی اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. بیسیکلی زگبی جو اسٹینڈرڈ ہے یہ لو ریٹ وائرلیس پرسنل نیٹ ورک کے ڈیزائن کے. اب لو ریٹ گو کہ بلوٹوتھ بھی لو ریٹ ہے, لو پاور بھی ہے, لیکن اس میں ہم ایکسٹریملی لو پاور کنزمپشن چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو مین کنسرن ہے ہمارا وہ یہ کہ بیٹریز کو جو زیادہ سے زیادہ جو ان کی لائف کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس آبجیکٹو کے بیس پہ یہ اسٹینڈرڈ جو ڈیزائن کی. اب اس میں جو ہے وہ 3 ڈفرنٹ جو ہے وہ لیس یوز کرتے ہیں, 3 ڈفرنٹ بینڈ کو یوز کرتے ہیں. 868 میگا ہرٹز کا ہے, پھر جو 915 میگا ہرٹز ہے, پھر 2.4 گیگا ہرٹز ہے, اور 868 پہ 20 کلو بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتا ہے. جو 915 میگا ہرٹز ہے اس پہ
40 کلو بٹس پر ڈیٹا سیکنڈ ریسیو کر سکتا ہے، جبکہ جو 2.4 گیگا ہرٹز کا بینڈ ہے اس پہ 250 کلو بٹس پر سیکنڈ تک ڈیٹا ریٹ جو اچیو کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں ڈیوائسز کے جو کلاسیفیکیشن کی گئی، کچھ فل فنکشن ڈیوائسز ہیں، کچھ ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز ہیں، اور فل فنکشن ڈیوائسز جو ہے وہ ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پہ یوز بھی ہو سکتے ہیں، ایز اے راؤٹر بھی یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے فزیکل لیئر تھا، چینل ایکسیس میکینزم تھا جس میں سلاٹڈ یا انسلاٹڈ CSMA پروٹوکول یوز کرتے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے سپر فریم اسٹرکچر کو بھی ہم نے جو ڈیٹیل میں جو ڈسکس کیا. پھر 42nd لیکچر میں وائی میکس اسٹارٹ کیا کہ وائی میکس جو ہے بیسیکلی وائرلیس میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس ہیں جو کہ اربن ایریاز میں آپ کو ایک وائڈ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں 802.16 کی ایولیوشن کی جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ پہلے جو ہے وہ 16 تھا، پھر 16A اسٹینڈرڈ آیا، پھر 16D اسٹینڈرڈ آیا، پھر 16E اسٹینڈرڈ آیا. تو پہلے انیشیل جو تھا یہ فکسڈ وائی میکس اسٹینڈرڈ تھا. اب جو 16E تھا بیسیکلی موبائل سپورٹ کے لیے اس میں جو ایکسٹینڈ جو اس میں کیا گیا. پھر 43rd لیکچر میں اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا جس میں کہ اس کا ریفرنس ماڈل جو ہے، اور پھر برسٹ پروفائلز کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا کہ ڈیٹا کو اڈاپٹیولی جو ہم ڈفرنٹ ایرر ریٹس جو اسائن کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ٹریفک کلاسز یا کوالٹی سروس ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں اس کے لیے اس نے ڈفرنٹ کلاسز ڈیفائن کیے ہیں. ان کو ہم نے کیا کہ کون کون سی اپلیکیشن کے لیے کون کون سی کلاس یوز کر سکتے ہیں، وہ کیا کیا ٹریفک سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 44th لیکچر میں ہم نے 4th جنریشن کو جو ہے دوبارہ سے ڈسکس کیا، اور اس میں جو ڈفرنٹ ایشوز ہیں اسپیشلی موبلٹی مینجمنٹ ہے یا ہینڈ آف ایشوز ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا. تو یہ تھا آج کے لیکچر میں. تو اس کے بعد آج کا ہمارا جو وائرلیس نیٹورک کورس جو ہے اختتام پذیر ہوا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کورس جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اینڈ آئی وش فار دا بیسٹ آف دس کورس. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.